हेलो। ये मेरी आपसे 73rd मुलाकात है। आज पीछे मंजरनामा बदला हुआ है। मैं सियालकोट से डस्का में आया हूँ। यह तकरीबन मेरा लिए कोई 20 किलोमीटर होगा। मेन रोड पे है। मैंने सोचा चलें, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, आपसे मुलाकात जारी रहनी चाहिए। थोड़ी सी मुल्की हालात पे नज़र डालें। आजकल कोरोना चल रहा है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। लेकिन इन सब बातों की कुछ समझ नहीं आती। एक दौर होता था, मैं अपने दोस्तों से कहता था कि मजाक मजाक में कि एक वक्त आएगा कि उम्रे और हज के वीज़े या ब्रिटेन या यूएस एम्बेसी से लगा करेंगे। और अब मुझे शक होता है कि कुछ ना कुछ है इसके पीछे। है तो ये आलमी वबा। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान में जब से रेमंड डेविस का वाक़या हुआ है, डेंगू उससे पहले नहीं था। ये डेंगू कहाँ से आया, ये कौन लेके आया? ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो ये बायोलॉजिकल जो वार है, कोई ना कोई तो उसका मौजूद है। और फिर ये हमारे मुल्कों में ही क्यों, इस्लामी मुल्कों में ही क्यों? अभी हमारी डेंगू से जान नहीं छूटी थी कि कोरोना आ गया। और फिर एक मज़ेदार चीज़ है कि ये टड्डी दल कहाँ से आ गया। ये जो जॉइंट एडवेंचर के नाम पे, जंगी मशकों के नाम पे मुख्तलिफ मुल्कों के रुपए आते हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होती है कहीं ना कहीं। इन्होंने सोचा है कि इन मुल्कों को अंदर से कमज़ोर करो। मईशत इनकी पहले ठीक नहीं है। फिर एक और निशानी याद रखें, हमारी इस्लामी दुनिया लीडरलेस है इस वक्त। लीडर वो पैदा होने नहीं देते। जो अपने मुल्क के लिए सोचेगा वो मार दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। यह आपको मैं पक्की निशानी बता रहा हूँ। जो उनकी बात मानेगा वो 5 साल भी निकाल लेगा, 8 साल भी निकाल लेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। मुझे तो अपनी अदालतों पे भी हैरानी आती है कि एक चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उन्होंने इस तरह के मुतनाज़ा फ़ैसले दिए। वो गए, उससे पहले एक डोगर साहब थे। आखिरी उम्मीद की किरण पाकिस्तानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। ये फ़ौज ही है जिसने मुल्क को संभाला हुआ है। सच पूछे तो ये एक ASI है जो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है। बाकी इदारों में मुझे गड़बड़ नज़र आती है। अभी साकिब निसार साहब थे, मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। आप देखें वो किस तरह के फ़ैसले करके गए। चलें, नवाज शरीफ आधा लीडर था या कोई और भी हो सकता है उसकी जगह। ये सदियों में पैदा होते हैं। सियासतन मैं भी हूँ, मोची भी है, नाई भी है, धोबी भी है। लेकिन लीडर कभी कभी पैदा होता है। हज़ारों साल नरगस रोती है अपनी बेनूरी पे। हज़ारों साल बाद क्या है वो शेर मैं मादरत के साथ भूल गया हूँ। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। हज़ारों साल रोती है नरगस अपनी बेनूरी पे। तो लीडर उसे कहते हैं जिसकी आइंदा 20-25 साल के मुल्की हालात और इंटरनेशनल अफेयर पे नज़र हो, उसी लीडर कहते हैं। जैसे कायद-ए-आज़म ने उस वक़्त और इल्लामा इकबाल ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बनिया हमें मारेगा, हमारी नस्लें
ان کی دکانوں پہ سامان تولتی رہیں گی، پیکنگ کرتی رہیں گی، ہمیں مذہبی آزادی نہیں ملے گی۔ اور آج وہ دو قومی نظریہ سچ ثابت ہوا، وہ وقت نے ثابت کر دیا۔ تو اس لیے ہی واز اے گریٹ لیڈر، قائد اعظم شاعر مشرق تھے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ لیکن آج کے لیڈروں کو دیکھیں تو ان کو 2 ماہ بعد کیا 2 ہفتے بعد کا بھی نہیں پتا کہ ملک کدھر جائے گا۔ پھر ان کی اپنی نجی زندگیاں دیکھ لیں، وہ تضادات کا مجموعہ ہیں۔ پھر ان کے جو حواری ہیں بڑے تمطراق سے کہتے ہیں جی آخری فیصلہ میرے لیڈر کا ہوگا۔ یار لیڈر عقل کل ہے کیا؟ مجھے صدام حسین کا واقعہ یاد ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں جب اس نے مختلف وزراء سے سوال کیے تو سب سے پہلے جس سے اس نے پوچھا، اس نے کہا یا سیدی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پتہ نہیں میری ہسٹری کمزور ہے یا نہیں، لیکن میں نے سنا کہ اس نے وہیں پہ گن نکال کے اسے شوٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے یہی آپ سے سننا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے آپ کو بھرتی کرنے کا اور تنخواہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن ہمارے تو پارٹیز کا ان میں لکھا ہے کہ آپ صاحبۃ الجلالہ کے سامنے بول نہیں سکتے۔ اب اگر آپ بلاول صاحب کو کمپیئر کریں، اپنا ایک عام بچہ لے لیں جس نے MBA کیا ہوا ہے، کیا وہ بلاول کے پائے کا نہیں ہے؟ بلاول کے عقل کل ہے؟ کیا ان لوگوں پہ نعوذ باللہ وحییں آتی ہیں؟ نہیں، ان کے آقا ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اس لیے جو حواری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آخری فیصلہ ان کا ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں کیوں کروانا ہے۔ تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں، سوچنے والی باتیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں امریکہ کا لیڈر ٹرمپ ہے جس کا خدا حافظ ہے، انڈیا کا مودی ہے چائے بنانے والا۔ ہمارے ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگا تھا، لوگوں نے سوچا کہ بہت ہو گیا 70 سال میں، اب تبدیلی آنی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ آئندہ نعوذ باللہ کو فرشتہ بھی آ گیا نا تو لوگوں نے اس کی بات پہ بھی یقین نہیں کرنا۔ انہوں نے لوگوں کا رہا سہا یقین بھی شیٹر کر دیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے عدلیہ کی طرف سے اور اس سیاسی پارٹی کی طرف سے بھی۔ بڑے سنہرے خواب دکھائے تھے، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کدھر گئے وہ بادشاہ ڈیم اور وہ محمد ڈیم، ان کے پیسے اکٹھے ہوئے، چندے اکٹھے ہوئے۔ اب تو اوورسیز پاکستانی پیسے دیتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پیسے کدھر جاتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ بار طور جو اسلامی ملک ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ یہ کرونا کی تان آخر میں پاکستان، سعودیہ اور ایران پہ آ کے ٹوٹے گی، باقی سارے نکل جائیں گے، سارے بچ جائیں گے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے، شاید میں غلط ہوں، ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، جہاں پہ موجودہ لیڈر، ان کے حواری اور پیپل پارٹی سیکنڈ آپشن اور نون لیگ، اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے؟ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ یہ لوگ اس طریقے سے واردات ڈالتے ہیں کہ یہ پکڑے نہیں جاتے۔ وائٹ کالر کرائم ہے، اور گورے بھی جب یہ سیاسی گورنمنٹیں آتی ہیں دیکھتے ہیں جو نکھٹو لیڈر ہے اسے کھل کے امداد دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی قوم سے وصول کرنا ہے، یہ انڈر پریشر رہے گی۔ یہ نعرے کشمیر کے لگاتے ہیں، ان سے کشمیر مانگتے ہیں جو خود مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ عراق میں مارتے ہیں، ایران کے لیے تیاری ہے، لیبیا میں مارتے ہیں، کویت میں مارتے ہیں۔
جنہوں نے آزاد کرانا ہوتا ہے وہ ایسٹ تیمور 2 ہفتے میں کرا لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کرسچن سے، اس لیے وہ 2 ہفتے میں آزاد ہو گیا۔ سادہ سی بات ہے، معذرت کے ساتھ، جتنی کمیٹیاں ہیں، مائنارٹیز ہیں، سب قابل احترام ہیں، لیکن آپ پاکستان میں آسیہ بی پی یا کوئی ایک کرسچن کو آپ تھوڑا سا ٹارچر کریں، پوری عالمی برادری حرکت میں آئے گی، اسے آسٹریلیا جرمنی کا ویزا ملے گا اور وہ باہر چلا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں آپ 10 مسلمان مار دیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ ڈاکو کو ماریں، سارے آپ کو پوچھیں گے۔ ڈاکو 10 بندے مار جائے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ 10 پولیس والے مار دیں، کوئی غم نہیں۔ پولیس والا اگر کسی کو مارے تو وہ بیچارے کی وردی اتر جاتی ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ ہمارے نظام میں 22 کروڑ عوام کو چینی، آٹا، گھی کے نام پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ وداؤٹ اینی ریزن ریٹ بڑھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے کہ عام آدمی اپروچ نہیں کر سکتا۔ پھر جو بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں بیچارے، ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جاب نہیں ہے۔ ماں باپ سپنے سجائے آنکھوں میں بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹے کی کمائی کھائیں گے، اور بیٹا اسی حسرت میں سفید بال، مرجھایا چہرہ، والدین میری طرف دیکھتے ہیں لیکن میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارہ اپنی جگہ علیحدہ پریشان ہوتا ہے، 28 29 30 تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی ایج کی سلیب ختم ہو جاتی ہے کسی گورنمنٹ ادارے میں کام کرنے کی۔ پرائیویٹ ادارے والے اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ شادی کی خواہش ہوتی ہے، جس طرح ادارے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا تجربہ ہو، تو لڑکی کے والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، روزگار ہو، لیکن پڑھا لکھا ضرور ہوتا ہے بیچارہ، اس کا روزگار نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سماجی برائیاں ہیں، قدریں ہماری ختم ہو گئی ہیں۔ تندور کی روٹی جو گھر میں تھی، صبح کا جو پراٹھا تھا، صبح کا جو ناشتہ تھا، اس کی جگہ نوڈل نے لے لی۔ دوپہر کے کھانے کی جگہ پٹھانوں کے تندور کی روٹی نے لے لی، اور شام کے کھانے کی جگہ سینڈوچ نے، برگر نے، شوارمے نے لے لی، پیزے نے لے لی۔ نہ جانے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم اپنی روایتوں، قدروں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ پھر مجھے بزرگوں کی بات یاد آتی ہے، توائے چوپڑیا تے روٹی اڑے کیوں، راؤ رائی جائیے تے ٹینگری اڑے کیوں، پتر ہوئے چنگا تے نوں لڑے کیوں۔ یعنی اگر ہم صحیح رستے پہ چلیں گے تو کبھی کانٹوں سے نہیں الجھیں گے۔ اگر توے پہ گھی لگا ہوگا تو روٹی کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں چپکے گی، اور اگر بیٹا اچھا ہوگا تو بہو بھی کبھی نہیں لڑے گی۔ یہ مثالیں آپ معاشرے کے مختلف طبقوں پہ اپنی ڈیلی روٹین پہ فٹ کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور ہے، کالے مول نہ ہون بگے پاویں لکھاں صابن لائیے، کہ جو کالے رنگ ہیں کبھی صابنوں کریموں سے سفید نہیں ہوتے۔ ہم مصنوعی لائف، آرٹیفیشل لائف کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی جو روایات ہیں ان کو بلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ جو بزرگ تھے بتانے والے، وہ 90% اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جو رہ گیا ان کی بات کوئی نہیں سنتا، ان کو آرتھوڈاکس سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس پرانے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں کیا وزن ہے، انہیں کیا پتہ ہے۔ واقعی انہیں کچھ نہیں پتہ کل کیا ہونا ہے، لیکن ان بزرگوں کو یہ پتہ تھا کہ 20 سال بعد کیا ہونا ہے۔ وہ جوتا بھی لیتے تھے تو دیکھ کے لیتے تھے کہ کتنے سال چلنا ہے، سائیکل بھی لیتے تھے تو دیکھتے تھے کیسے چلے گی، اور اگر ضرورت پڑ گئی
تو بیچیں گے تو کتنے کی بکے گی؟ وہ بڑے دور اندیش تھے، نکتہ بین تھے، تعلق بھی جوڑتے تھے تو دیکھ کے جوڑتے تھے۔ ہم میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ تعلیم ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ انٹرنیٹ نے، موبائل نے ہم سے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہوئے بھی چھین لیے۔ ہم سارا دن گوگل پہ، فیس بک پہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔ چلیں اگلی بات پھر ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ کوئی لفظ برا لگے تو معذرت، سبسکرائب کیجئے، دوستوں کو کہیے، لائک کیجئے اور اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اللہ حافظ۔